अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमिसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा नावल लेकर आई हैं तेरी दीवानगी। रोमांटिक नावल, एक्सट्रीम रूट हीरो, रिच हीरो, फोर्स मैरिज बेस्ड मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड नावल है, हेट एंड लव स्टोरी है, आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है, हैप्पी एंडिंग है स्टोरी। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार जरूर कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और टू मच होने जा रही, तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। जिस लड़की का दो अच्छा हुस्न इब्तिहाज लगारी जैसे इंसान को आरी कर सकता है, यहाँ मौजूद किसी भी इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। सुलेन का नरम उसको महसूस होता, लगारी पर महसूस हो रही थी उसे मजीद पोजीशन में खड़ा होना भारी पड़ सकता है। दिलावर ने अपना कपड़ा उठाकर लाया था, इब्तिहाज के कहने पर उसके जख्म पर बांध दिया था, जबकि कुछ अहलकार भी मौजूद थे। मौजूद वेटर से कुछ पूछगिछ कर रहे थे। पुलिस ऑफिस पूछगिछ को किसी कांच की गुड़िया की तरह ख्याल करके उठाते हुए अपनी जानिब बढ़ गया था। सुलेन का सर अभी भी उसके सीने से टिका हुआ था। एक पल के लिए इब्तिहाज लगारी का दिल उसे खुद से जुदा करने नहीं चाहा था, मगर ये ख्याल सिर्फ एक ही सेकंड के लिए आया था। अगले ही लम्हे वो उसके ऑफिस में दाखिल होते सामने रखे सोफे पर नहायत ही नरमी और एहतियात से लुटा दिया था। जब पीछे से होते उसकी नज़र सुलेन के दिलकश चेहरे की जानिब उठी थी। गुलाबी पंखड़ियों जैसे होंठ की मलामियत का एहसास करते दूर से देख कर ही जाता था। उसे छूना तो नहायत खुशकिस्मती की बात थी। हमदार घनेरी पलकों की झालर तले मौजूद दो खूबसूरत नैन उस वक़्त अपनी दिलकशी के खुद में समोए हर चीज़ से बेखबर थे। जूड़े में की शक्ल में कैद बाल ढीले होकर बाहर निकल आए थे। इब्तिहाज लगारी फौरन उस दिल परे मंजर से नजरें चुराता उससे दूर हुआ था और अपने गले में शाल डाली उतार कर उसने सुलेन के ऊपर उड़ा दी थी, जिसने उसके चेहरे पर से लेकर पाँव तक को ढांप दिया था। इब्तिहाज पॉकेट से मोबाइल निकलता बाहर की जानी बढ़ गया था। ये ऊपर किस चीज़ की अरेंजमेंट चल रही है? ऑफिस के बाहर निकल कर इब्तिहाज करीब से गुजरते जाहिद को रोककर पूछा था। जी सर, आज एक सेमिनार है और सर वो आज शाम को यहाँ एक सेमिनार होना था जिसके लिए सुलेन मैडम और हम पिछले काफ़ी दिनों से तैयारियां कर रहे हैं, मगर अब ये सब होने के बाद तो सेमिनार पॉसिबल नहीं है। मीडिया तक तो ये बात पहुंच गई होगी, तो दूसरा नीचे जो हालत बनी हुई है इसके बाद तो ये नामुमकिन हो चुका है। जाहिद इब्तिहाज को तफसीलात बताते हुए बोला था, क्योंकि जिस तरह उसने सुलेन और बाकी लोगों की जान बचाई थी वो सब उसके बहुत एहसानमंद थे। आप लोग जो तैयारियाँ कर रहे थे वो जारी रखें, ना ही मीडिया में इस वाक़े की कोई खबर आएगी और ना ही सेमिनार कैंसिल होगा। बोल दे अपने स्टाफ को। इब्तिहाज अपने महसूस सर तासुर चेहरे पर सजाए बोलता फ़ोन कान से लगा गया था, जबकि जाहिद उसकी शानदार पर्सनैलिटी और उसके मुनफरिद अंदाज से मुतासिर व बिना नहीं रह पाया था और उसके इस कदर बारोब लहजे पर जायद के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। सुनो, जब तक ये बात तुम्हारी मैडम को होश नहीं आ जाता उनके रूम में जाने की किसी को इजाज़त नहीं, ख्याल रखना इस बात का। इब्तिहाज के बेलचक लहजे पर जाहिद सुलेन के हवाले से कोई भी बात पूछने का इरादा तर्क करता वहाँ से निकल गया था। इब्तिहाज ने ऊपर बनी रेलिंग के करीब खड़े होते नीचे मौजूद हाल पर नजर दौड़ाई थी। गुस्से में सब कुछ फरामोश कर जाता था। होंडों को बुरी तरह से पीटते उसने रेस्टोरेंट का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था, मगर अपनी की गलती सुधारना अच्छी तरह से जानता था। अगले 15 मिनट में वो इस बात पर अमल भी कर चुका था। दूसरी जानिब बाजू पर दर्द की शिद्दत काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिसे अब वो ज़रा सी हरकत भी नहीं पा रहा था। दिलावर डॉक्टर को वही ले आया था। बैंडेज करवाने के साथ साथ इब्तिहाज ने करीबी फर्नीचर शोरूम कॉल करके 15 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ें यहाँ पहुँचाने का आर्डर दिया था। मीडिया वालों को यह खबर वायरल करने से रोकने का काम उसने पाशा को सौंप दिया था। अगले 1 घंटे तक हाल का नक्शा बदल चुका था। सेमिनार की तैयारियाँ भी मुकम्मल हो चुकी थी। हर तरफ से तसल्ली करते इब्तिहाज वहाँ से जाने के लिए उठा था। होश आ गया तुम्हारी मैडम को? किसी ख्याल के तहत अपने कदम रोकते उसने पलट कर जाहिद से पूछा था, क्योंकि उनकी इजाज़त से ही सबा सुलेन के ऑफिस में उसे देखने गई थी। इब्तिहाज लगारी का यही तो कमाल था, कुछ देर में वहाँ मौजूद हर शख्स को अपने अंदर कर गया था। सब ऐसे ही उसके आर्डर फॉलो कर रहे थे जैसे वही उसका बॉस हो। यस सर, अभी ही होश आया है उन्हें। जाहिद की बात अभी मुकम्मल हुई थी जब कासिम परेशानी के आलम में अंदर आता दिखाई दिया था। मैम कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? कासिम के चेहरे पर फिक्रमंदी साफ झलक रही थी। जाहिद से मुखातिब होती वो एक तरफ खड़े इब्तिहाज को नहीं देख पाया था। जी सर, वो ठीक है, ऊपर अपने ऑफिस में ही है। जाहिद की बात पर कासिम सीधा खड़ा सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था। ये सर ये इस रेस्टोरेंट के मैनेजर है। इब्तिहाज के इसकी जानिब देखने पर जाहिद जल्दी से बोला था, मुबादा कहीं वो कासिम को भी सुलेन के ऑफिस जाने से रोक न दे। उस शख्स को सुलेन के ऑफिस में दाखिल होता देख इब्तिहाज की आंखों की वहशत एक बार फिर बढ़ गई थी। वो बिना जाहिद को कोई जवाब दिए वहाँ से निकल आया था। आप भी आराम से प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है। दिल आंसू बहाते ज़मीन पर
نرمی سے ہاتھ کی ڈریسنگ کرتے درد سے ہونٹ پیچ گئی تھی۔ سویرا اور لائبہ اس کی تقریب میں دیکھ کر اپنی جگہ شرمندہ سے کھڑی تھی۔ دل نہیں جانا چاہتی تھی، صرف ان لوگوں کو کہ زبردستی کرنے پر گئی تھی۔ میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ تم تینوں کو کان پکڑ کر پھپھو کے پاس لے جاؤں، وہ سیدھا ہی کریں گی تم لوگوں کو۔ اتنا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت تھی؟ زرین شاہ کس قدر پاورفل بندہ ہے، اگر وہ کوئی ایکشن اٹھا لیتا تمہارے خلاف تو بتاؤ کیا کرتی تم لوگ؟ نرمین انہیں ڈپٹتی ہوئی بولی تھی اور دل کا کارنامہ سن کر اس کا دل ابھی تک کھول رہا تھا۔ زرین شاہ کے حوالے سے وہ جتنا سن چکی تھی، اس کے بعد نرمین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اتنے آرام سے دل کو کیسے جانے دیا۔ آپ ہی میں درد برداشت کر لوں گی، پر پلیز یہ نہیں بتائیے گا کہ مجھ سے۔ دل دودھ کو پرے دکھیرتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولی تھی، شروع سے ہی دل کو اس کی جان جاتی تھی۔ دل خاموشی سے 1 منٹ کے اندر ختم کرو، ورنہ ابھی نیچے جا کر تمہارا کارنامہ سب کو بتاتی ہوں۔ نرمین کے دھیمے آمیز لہجے میں دل روحانسی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا جب صوفیہ پھپھو پھولی سانسوں کے ساتھ دروازہ کھولتی اندر آئی۔ کیا ہوا، تمہارے پیچھے کتے تو نہیں لگ گئے تھے؟ سویرا آندھی طوفان کی طرح اندر آتی صوفیہ کو دیکھتے بولی تھی، جو ٹیبل کے قریب گرتی سانس بحال کرنے کے لیے دل کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیتی منہ سے لگا گئی تھی، اور اس وقت دل کو اس کی حرکت پر بہت پیار آیا تھا۔ ایک گڈ نیوز ہے میرے پاس۔ خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کیسی خوشخبری؟ چلو آپ بکو۔ سویرا اس کے اتنے سسپینس پھیلانے پر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، دل کی بچی، زرین شاہ کے آگے تم نے جو بونگیاں ماری وہ سب بتا دیں، مگر یہ بتایا نہیں کہ وہ تمہارے کہنے پر 1 مہینے کی مہلت دینے پر مان گیا تھا۔ ابھی پاپا کو کال آئی ہے کہ ان کے مینیجر کی، وہ سب خیران ہے کہ اچانک زرین شاہ کیسے مان گیا، جبکہ ان کے ساتھ تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ میرا تو دل بہت چاہا تھا سب کو نیچے جا کے بتا دو کہ یہ کارنامہ ہمارے دل نے سر انجام دیا۔ صوفیہ خوشی سے چہکتے ان سب کے مرجھائے چہرے کی جانب کلا گئی تھی۔ نرمی نے آگے بڑھ کر دل کو گلے سے لگا لیا تھا۔ سویرا نے بھی جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ جب دل حیرت زدہ سی اپنی مٹھیاں وہی جگہ پر بیٹھ کر رہ گئی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ وہ خڑوس انسان جیسے وہ اتنی باتیں سنا کر آئی تھی، جس سے ہوئی ملاقات اسے زخم کے علاوہ کچھ نہیں ملا تھا، اس کی بات مان گیا تھا اور اس کے غصے پر خطرے کی تیوریاں چڑھائی سے لے کر رہ گئی تھی۔ زرین شاہ سے ہوئی تلخ کلامی اسے ٹھیک سے یاد ہونے نہیں دے رہی تھی۔ زرین شاہ اگر اس کے اتنی بدتمیزی کے بعد بڑی مہربانی کی تھی تو اس کے پیچھے ضرور کچھ بڑا کرنے والا تھا۔ میم پلیز آپ یہ میڈیسن لے لیں، ورنہ باہر جو ہٹلر کے رشتے دار صاحب بیٹھے ہیں نا، انہوں نے ہمیں آنکھوں سے نگل جانا ہے۔ صبا سلین کی جانب میڈیسن بڑھاتے ہوئے ابتہاج لغاری کے حوالے سے دیتی ہوئی بولی تھی، جس نے 1 گھنٹے میں انہیں گنجکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ سلین ابھی کچھ دیر میں ہوش میں آئی تھی اور اسے ابھی اس نئی کہانی کا علم نہیں تھا، اور اس کا دھیان تو اپنے ارد گرد اڑائی گئی بلیک شال کی جانب تھا، جس سے اسے اٹھتی مسحور کن خوشبو اسے اپنے حصار میں جکڑ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ سمجھی نہیں۔ سلین نے صبا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آج پیش آنے والے واقعے کے ساتھ ساتھ سلین کو اپنے ریسٹورنٹ کی ریپوٹیشن خراب ہونے کی بہت ٹینشن تھی۔ اس کا خیال یہی تھا کہ اب تک تو میڈیا کے تھرو یہ بات پھیل چکی ہوگی کہ جس کے بعد اس کے ریسٹورنٹ میں قدم رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ میم ابتہاج لغاری جنہوں نے آپ کو گنڈوں سے بچایا، انہوں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے۔ صبا سلین کے ناسمجھی بھرے تاثرات دے کر اسے ابتہاج کی اس بے ہوشی کے دوران کیے گئے سارے کارناموں کے بارے میں آگاہ کر گئی تھی، اور یہ بھی کہ ان کے یہ نیوز وائرل بھی نہیں ہونے دی۔ سلین اپنی جگہ ساکت سے بیٹھ گئی تھی۔ اس سے وہ شخص اس پر احسانات کی بارش کیے جا رہا تھا۔ وہ انجان شخص اس قدر خطرناک سچویشن میں جس طرح سلین کی ڈال بنا تھا، اس کی عزت محفوظ رکھی تھی، وہ چاہ کر بھی اس کا اتنا بڑا احسان نہیں چکا سکتی۔ اس کا خون آلود اس وقت وہ یاد آتے سلین کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے سلین نے صبا سے اسی کے بارے میں ہی تو پوچھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس شخص کے کیے گئے احسانوں کا شمار ہی نہیں لگا رہی تھی۔ جب دروازے پر ناک ہوا تو سلین اپنا دوپٹہ درست کر کے ہاتھ میں موجود شال فولڈ کر کے گود میں رکھتی باہر موجود شخص کو اندر آنے کی اجازت دے گئی تھی۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ قاسم کی فکر مندی نگاہیں سلین کی جانب اٹھ کر واپس جھکی۔ آئی ایم ریئلی سوری، یہاں اتنا سب کچھ ہو گیا، میں بے خبر رہا۔ ابھی میرے کال کرنے پر ہی سہایت نے بتایا مجھے۔ قاسم سلین کو ہی صحیح سلامت بیٹھا دیکھ کر مطمئن ہوتے نادم لہجے میں بوجھا تھا، اور اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا لیٹ ہو گیا تھا۔ نو اٹس اوکے، آپ ایک بار ارینجمنٹس دیکھ لیں، کچھ ٹائم سے گیسٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ سلین اسے شرمندہ ہوتے دیکھ کر نرمی سے بولی تھی، اور اس کی ہدایت پر قاسم ایک نظر اس پر ڈالتا باہر نکل گیا تھا۔ میم آپ ریسٹ کریں، ہم سب ہینڈل کر لیں گے۔ صبا اسے اٹھتا دیکھ کر جلدی سے بولی تھی، نہیں میں ٹھیک ہوں، اور پھر مجھے ابتہاج لغاری سے مل کر ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، آپ پلیز ان سے میری ایک میٹنگ کروا دیں۔ سلین اس کی بلیک شال اپنے اوپر پر ڈالے باہر نکل آئی تھی جب سامنے سے آتے زاہد نے ابتہاج کی چلے جانے کا
سن کر اس کے چہرے پر مایوسی سی چھا گئی تھی۔ ابتہاج جو کچھ اس نے اس کے لیے کیا تھا اس سب کا بدلہ شاید وہ کبھی بھی نہیں چکا سکتی تھی، مگر ایک بار وہ اچھے شخص کا ضرور شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنا کوئی بھی کارڈ وغیرہ نہیں دیا تھا، کوئی ایڈریس یا نام وغیرہ کچھ بھی بتایا نہیں۔ سلین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی زاہد سے کس طرح ابتہاج کے بارے میں کوئی انفارمیشن لے۔ وہ اسے مل کر ضرور شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جو اتنا سب کچھ کر کے یوں ہی خاموش نکل گیا تھا، لیکن زاہد کے نفی سر ہلانے پر وہ مکمل مایوس واپس ہوتی پلٹ گئی تھی۔ رقیہ آپا بہت اچھا رشتہ ہے، سلیمان صاحب کے بیٹے کی شادی میں دیکھا تھا انہوں نے، گھر کی بچوں کو سب ہی ماشاءاللہ بہت پسند آئی ہیں انہیں، خاص کر آپ کی بھانجی دل آویز کچھ زیادہ ہی اچھی لگی ہے انہیں، بہت اچھا رشتہ ہے، دیکھے والے لوگ ہیں، میں تو کہتی ہوں اس معاملے میں دیر مت کریں، یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو بہت پچھتائیں گی آپ۔ زرینہ خالہ آج بھی رشتوں کا پٹارہ کھولے رقیہ بیگم کی خدمت میں حاضر ہوتی جو پوری سوسائٹی میں رشتہ کروانے والی خالہ مشہور تھی۔ ایک طرح ان کا بزنس تھا، رشتے کروانے کے بعد اچھی قیمت چکن کے طور پر وصول کرتی تھی، مگر دل سمیت گھر کی ساری لڑکیاں عجیب سی چڑکی تھی، فل ٹائم ان کو ایکس رے مشین کی طرح گھورتی رہتی تھی اور دل کئی بار انہیں بھگانے کی ترکیبیں سوچ چکی تھی، پھر بھی رقیہ بیگم کی وجہ سے اسے باز رہنا پڑتا تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو زرینہ، لڑکا تو بہت پیارا ہے اور نوکری بھی بہت اچھی ہے، آج ہی سویرا کے لیے ندیم اور شبانہ سے بات کرتی ہوں۔ رقیہ بیگم لڑکی کی تصویر دیکھتے پرسوچ انداز میں بولی تھی، مگر رشتے والے لوگ تو پہلے دل اویس کی بات کرنے کا بول رہے تھے۔ زرینہ بیگم کی دل کی جگہ سویرا کا نام سن کر وہ فوراً بولی، جس پر رقیہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ زرینہ ایک بار بتا چکی ہوں نا کہ میں تمہیں، وہ لڑکی ہمارے خاندان کی نہیں ہے، خدا ترسی کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کا میری بچیوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ ہی ایسے بڑے گھروں میں جانے کے لائق ہے، کسی چھوٹے موٹے گھرانے کی اس جیسا رشتہ دیکھنے کو کہا ہے، اگر ویسا مل گیا تو بتا دینا، جلدی اس منحوس کو اپنی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں اس بے غیرت بے حیا ماں ہمارے سروں پر مسلط کر کے وہ کہاں مر کھپ گئی ہے۔ رقیہ بیگم کو زرینہ کی بات سخت ناگوار گزری تھی، اس لیے وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس کے بارے میں جتنا غلط بول سکتی تھی بول گئی۔ زرینہ کا شروع سے اس گھر میں آنا جانا، اس لیے وہ یہاں کی ہر بات اچھی طرح سے واقف تھی۔ رقیہ بیگم کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ تم اس دن فون پر کسی رشتے دار کی بات کر رہی تھی، اس بارے میں تو بتایا ہی نہیں کہ تم نے۔ رقیہ بیگم دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد واپس نارمل ہو چکی تھی۔ ہاں رشتے تو ہیں، مگر آپ لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، اس لیے میں نے ہی ان کا ذکر نہیں کیا۔ زرینہ بیگم ٹیبل پر پہلی تصویریں اپنے پرس میں رکھتی بولی، ارے بتاؤ تو صحیح، لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے؟ رقیہ بیگم جوڑ نہ بننے والی بات دل کو لگی تھی، وہ دل کے لیے ایسی ہی تو کوئی بے جوڑ رشتہ چاہتی تھی جس سے وہ اپنے اندر لگی آگ کم کر سکتی، جیسے شیلا نے ان کا گھر اجاڑا تھا، وہ بھی ان کی بیٹی کو ایسے برباد دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ ایک دن واپس لوٹ کر اپنی بیٹی کا حال دیکھے تو ابھی کتنی تکلیف جتنی شیلا کو اٹھائے گی اقدامات پر انہیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ ایک بچے کا باپ ہے، پہلی بیوی ساتھ نہیں رہتی خاندان میں۔ زرینہ خالہ ابھی مزید کچھ بتاتی جب رقیہ بیگم نے ان کی بات وہی کاٹتی تھی، بس زرینہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، دل اویس کے لیے تم بات کرو اور لوگوں سے کچھ ہی دن میں آ کر رسم کر جائیں، ہم جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، چاہے تو رسم کرنے کے بجائے سیدھا نکاح کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ رقیہ بیگم اس طرح ہتھیلی پر سرسوں جمانے پر زرینہ حیران رہ گئی تھی۔ آپا مگر پہلے پوری طرح میری بات تو سن لیں، پھر اس کے بعد اتنا بڑا فیصلہ کیجیے گا، زرینہ کمزور لہجے میں بولی تھی، مگر اس کے دماغ میں کچھ اور ہی کہانی شروع ہو چکی تھی۔ ہاں بولو، کیا وہ لوگ رشتہ نہیں کرنا چاہتے یا ہمارے خاندان میں کوئی مسئلہ ہے؟ رقیہ بیگم کو زرینہ کا اس طرح ٹوکنا پسند نہیں آیا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، میں آج ہی جا کر ان سے بات کرتی ہوں، پھر آپ کو کال پر بات بتاؤ گی۔ زرینہ رقیہ بیگم کی جانب مسکرا کر دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سلین کی گاڑی سامنے کھڑے بڑے بنگلے کے سامنے سیاہ جالی دار گیٹ کے آگے جا رکی تھی اور ان کے کہے کے مطابق ڈرائیور گاڑی سے نکل کر سامنے کھڑے چوکیدار سے بات چیت کے بعد واپس سلین کی جانب آیا تھا۔ میم یہ ابتہاج لغاری کا ہی گھر ہے اور اس وقت اندر ہی موجود ہے۔ ڈرائیور چوکیدار سے پوچھی گئی معلومات سلین کو بتانے لگا تھا، جسے سن کر سلین کے ہونٹوں پر بے اختیار دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور اس نے بہت کوششوں کے بعد یہ ایڈریس فرنیچر شو روم والوں سے لیا تھا۔ گاڑی سے نکلتے سلین گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ میم آپ یہاں بیٹھے، سر اس وقت جم خانہ میں موجود ہیں، اس ٹائم میں ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے، آپ کو ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ملازمہ اسے نفاست سے سجے ڈرائنگ روم میں بٹھاتی باہر نکل گئی تھی۔ سلین نے پورے ڈرائنگ روم میں پر نگاہیں دوڑائی تھی، ہر طرف خاموشی کرائی تھا، آتے جاتے ملازمین کام بھی ایسے کر رہے تھے جیسے روبوٹ ہوں، ان سب کی چہروں پر ابتہاج لغاری جیسے سر تاثرات سجے ہوئے تھے۔ ملازمہ سلیم کے آگے لوازمات بھری ٹرے رکھ چکی تھی اور اس نے گھڑی ٹائم پر دیکھا، آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اسے یہاں بیٹھے، مگر ابتہاج لغاری کے آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔
ایکسکیوز می، آپ کے سر ابھی مزید کتنی دیر کب تک فری ہوں گے؟ سلین اتنی دیر میں انتظار کرتی تنگ آ گئی تھی، اسے یہاں بیٹھے گھنٹہ سے اوپر ہو چکا تھا۔ میم ابھی تو شاید 1-2 گھنٹے مزید لگ جائیں ان کے فری ہونے میں۔ ملازمہ کی بات سن کر سلین کا موڈ سخت آف ہوتا، اتنی دیر مزید وہ رک نہیں سکتی تھی، اور ابتہاج لغاری سے ملے بغیر جانے کا اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ کیا میں ان کو وہیں جا کر مل سکتی ہوں؟ سلین کو یہ بات زیادہ بہتر لگی تھی۔ میم سر کو بالکل بھی پسند نہیں ایسے کسی کا وہاں جانا اور ڈسٹرب کرنا۔ ملازمہ نے فوراً انکار کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلین کچھ بولتی ایک شخص اندر سے داخل ہوا تھا، جسے دیکھ کر ملازمہ نے فوراً آگے بڑھ کر سلام کیا تھا۔ یہ سر آپ کی فائل۔ دلاور جو وہاں بیٹھی سلین کو دیکھ کر اپنی جگہ ٹھٹک گیا تھا۔ ملازمہ کی آواز پر فائل تھامتے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ پاشا نے اسے یہ فائل لینے کے لیے ہی یہاں بھیجا تھا۔ ابتہاج کو بالکل بھی پسند نہیں تھا اس کے ایکسرسائز کے ٹائم کوئی اسے ڈسٹرب کرے، اس لیے اس نے پہلے ہی فائل ملازمہ کو دے دی تھی۔ مگر ابتہاج لغاری کے گھر کسی لڑکی کا پایا جانا، لڑکی بھی وہی ریسٹورینٹ میں جس کی خاطر ابتہاج اصلی سے لیس گنڈوں سے بڑھ گیا تھا، اور اس کے لیے سب حیرانگی کی بات تھی۔ ابتہاج لغاری جیسا روکھا پیکا سرد مزاج بندہ لڑکا لڑکی کے چکر میں پڑ سکتا ہے، دلاور کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ اس بات کی تصدیق کے لیے کچھ سوچنے کے لیے اس نے سلین کے بارے میں پوچھا تھا، تمہیں اپنی نوکری عزیز نہیں ہے کیا، جو اس لڑکی کو ابتہاج سے ملنے نہیں دے رہی؟ دلاور کی بات پر ملازمہ نے خوفزدہ ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بھیج دو اسے جم میں ابتہاج سے ملنے کے لیے۔ ابتہاج کو یہ بات زیادہ ناگوار گزرے گی کہ یہ لڑکی اس سے ملے بغیر چلی گئی۔ دلاور ملازمہ کی ہدایت دیتا وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ میم میرے ساتھ آپ سر سے ملوا دیتی ہوں۔ ملازمہ کی بات سن کر سلین کے مان جانے پر نرم سی مسکراہٹ اسے دیکھتی اس کی میت میں آگے بڑھی تھی۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر ایک راہداری عبور کرتے آگے بنے دروازے کی جانب پیچھا تھا۔ سلین ملازمہ کا سر ہلا کر شکریہ ادا کرتی آگے بڑھ گئی تھی، اور اس کے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ اکڑ مزاج بندہ اس کے آگے آ جانے پر بے عزتی نہ کر دے۔ جم کے اندر قدم رکھتے سلین کی آنکھیں حیرت سے وہاں ہوئی تھی۔ آج تک وہ کبھی کسی بھی جم میں نہیں گئی تھی، ٹی وی پر ہی جم کا نظارہ دیکھا تھا، مگر اتنی ایکسرسائز، اتنی عجیب و غریب قسم کی مشینیں اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی جتنا گھر وہ ابتہاج لغاری کا دیکھ چکی تھی۔ جم اس سے 3 گنا تھا، اور ارد گرد نظریں گھماتے آگے بڑھتے اسے دائیں جانب تھریڈل اور بھاگتا ہوا مل رہا تھا، اور اس قدر سے بیچ سے بھاگ رہا تھا اسے دیکھ کر سلین اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک بنیان پہنے اس کے کسرتی بازو کندھا نمایاں تھا۔ اس کے کشادہ سینے سے جھانکتے بال دیکھ سلین نے خوفزدہ ہوتے ہوئے نظریں جھکا لی تھی۔ اسے یہاں آنے سے پہلے ابتہاج کے ایسے حلیے کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی بھی نہ آتی۔ سلین نے شکریہ ادا کیا تھا، اس کی موجودگی سے بھی ابھی تک انجان ہے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ سلین نے جلدی سے وہاں سے ہٹنا چاہا، جب ہڑبڑاہٹ بس دیکھ نہیں پائی تھی، اور ان سے پیر الجھ کر وہ ٹھوکر کھاتی منہ کے بل گرنے کو تھی، جب آدھے میں ہی 2 مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لیتے گرنے سے بچا لیا تھا۔ سلین جو اس پوری طریقے سے گرنے کے خوف سے سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی، خود کو کسی کی باہوں میں محفوظ پا کر اس نے جڑ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ جس شخص سے دور بھاگنے کے چکر میں اس نے اتنی پھرتی دکھائی تھی، اسی وقت اسی کے ہی بہت قریب آ کر اس کی گرفت میں قید تھی۔ سلین کمر کے بل نیچے کو جھکی بالکل ابتہاج کے سہارے پر تھی، جس کا بازو اس کے نازک کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ سلین کا شرم اور خوف سے خطرناک حد تک لال پڑتا چہرہ دیکھ کر ابتہاج نے نہایت ہی نرمی سے اسے تھام کر سیدھا کر دیا تھا، اور اس کے چہرے پر جس قدر سختی اور برہمی بھرے تاثرات تھے، گرفت اس سے کہیں زیادہ نرمی تھی۔ سلین فوراً اس سے 2 قدم دور ہٹی تھی۔ تھینکس۔ سلین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان وحشت بھری سرد نگاہوں کے جواب میں کوئی کیا بولے۔ اوپر سے ابتہاج کا حلیہ اور اس کی الگ حالت غیر کیے ہوئے تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے وہ چہرہ بالکل جھکائے گئی تھی۔ آپ کیوں آئی ہیں یہاں؟ ابتہاج کی گمبھیر بھاری آواز کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ سلین کے ہاتھوں کی موومنٹ اس کے قدرود انداز پر تھم گئی تھی۔ اس نے حیرت بھری نظریں اٹھا کر بد لحاظ شخص کو دیکھا تھا، جو اب ٹاول کندھے کے گرد لپیٹے سینے پر بازو باندھے اسے نہایت ہی فرصت سے گھور رہا تھا، اور اسے خود پر چہرہ محسوس سرد اور ناقابل فہم تاثرات تھے۔ سلین کو اپنی اس پر جی بھر کر غصہ آیا تھا، شاید اس شخص کو خود پر کچھ زیادہ ہی غرور تھا۔ مجھے تھینکس بولنا تھا آپ کو، اور اس دن آپ نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی، میرے ریسٹورینٹ کی ساکھ بچانے کے لیے جو کچھ کیا، شاید میں آپ کا احسان کبھی نہ اتار سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے یہاں
یہاں صرف اسی لیے آئی ہوں، یہ آپ کا چیک جو آپ نے میرے ریسٹورنٹ پر خرچ کیا۔ سلین اس کے سخت لہجے کے باوجود نرمی سے بولتی چیک اس کی جانب بڑھا گئی۔ سچویشن کے لحاظ سے جو ٹھیک لگا میں نے کیا اور اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اور رہی بات اس چیک کی تو اس کا سارا نقصان میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے صرف اس کی بھرپائی کی ہے۔ ابتہاج نے ہونٹ پیچھے سخت نظروں سے اس کی مخروطی انگلیوں اور ستم ڈھائے چہرے پر دیکھا تھا، جو اس کے مسلسل رونے کی وجہ سے اب بالکل سرخ ہو چکی تھی، اور جتنا اس لڑکی سے گریز برتنے کی کوشش کر رہا تھا ہر بار اس کے سامنے آن کھڑی ہوتی تھی، جس کی کشش کے آگے ابتہاج لگاری خود کو بے بس پاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلین اسے اس بات کا جواب دیتی، ہاتھ میں موجود موبائل پر آتی قاسم کی کال پر وہ اس جانب متوجہ ہوئی، جبکہ موبائل اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر ابتہاج سختی سے ہونٹ پیچتا۔ اس کے کال پک کرنے سے پہلے ہی موبائل اس کے ہاتھ سے چھین گیا تھا۔ امی، آپ لوگ بھلا کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ اس حد تک لوگوں نے شادی کر دی، شادی شدہ شخص کے ساتھ ایک بچے کے باپ کے ساتھ شادی طے کر دی، جس کے بارے میں آپ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھپھو نے نام تک نہیں پوچھا اور رشتہ طے کر دیا، یہ بہت غلط ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ سفیان کو جب دل کے رشتے کے طے ہونے کا پتہ چلا تھا تو ویسے ہی غصے سے برف پڑا تھا۔ سفیان، آہستہ بولو، اگر تمہاری یہ بات تمہارے بڑے پاپا نے ابو نے سن لی تو بہت ناراض ہوں گے۔ تمہیں آخری اتنی ہمدردی کیوں ہے اس لڑکی سے؟ کیوں ہر وقت اس کے وکیل بنے پھرتے ہو؟ فاہرہ بیگم کو سفیان کا اس طرح سے دل کے لیے بولنا سخت ناگوار گزرا تھا، کیونکہ محبت کرتا ہوں اس لڑکی سے اور شادی بھی اسی سے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پھپھو سے بولیں یہ رشتہ ختم کر دیں۔ سفیان آج پہلی بار اتنا نڈر ہو کر دل کی خاطر اپنے ماں کے سامنے بولتا محبت کا اظہار کر گیا تھا، جو منہ پر ہاتھ رکھے ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگی۔ انہیں سفیان سے اس بات کی قطعی امید نہیں تھی۔ ایسا کچھ حال دروازے کے پیچھوں پیچھ کھڑی رقیہ بیگم کا بھی تھا۔ دیکھا فاہرہ، اس بے حیا لڑکی عورت کی بیٹی اپنا جادو چلا گئی ہمارے بچے پر، کہتی تھی نا تمہیں۔ دور رکھو سفیان کو اس سے، مگر معصوم بن کر اندر سے یہ گل گلاتی رہی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ رقیہ بیگم صدمے کی کیفیت میں بولتی اندر داخل ہوئی۔ پھوپھو پلیز، دل کا اس میں کوئی قصور نہیں، اس کے بارے میں ایسی باتیں مت بولی، میں محبت کرتا ہوں اس سے، کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں کہ کسی کے بھی جال میں پھنس جاؤں گا۔ سفیان کو سارا معاملہ بھی ہاتھ سے نکلتا معلوم ہو رہا تھا، اور اس کی ماں اور بے پناہ پیار لوٹانے والی پھوپھو اس کی محبت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ سفیان، بس بہت ہو گیا، جو تم نے کہنا تھا کہہ دیا، اب ہم نے سن لیا، اس کے بعد اس بارے میں تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ سنوں۔ ہمارے جیتے جی تو تمہاری شادی اس لڑکی سے نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے اس منحوس شیلا کی طرح کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ اب یہ تم پر ہے کہ اپنی ماں کو چنتے ہو یا اس بے شرم لڑکی کو۔ فاہرہ بیگم سفیان کو ایموشنل بلیک میل کرتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی رقیہ اپنی بھاوج کو داد دینا بنا نہیں رہ سکی۔ سفیان کے زلزلے کی زد میں آئے چہرے پر ایک نظر ڈالتی وہاں سے نکل آئی تھی، تاکہ زرینہ کو ہفتے کے بجائے 2 دنوں میں ہی نکاح کا کہہ سکیں۔ زرین شاہ کی گاڑی دیکھتے ہی شاہ پیلس کا مین گیٹ کھول دیا گیا تھا، جس سے گزر کر گول شیپ میں بنی پتھروں کی روش کا چکر کاٹتی پورچ میں آن رکی تھی۔ ڈرائیور کے دروازہ کھولتے ہی زرین شاہ سن گلاسز لگائے، کوٹ بازو پر ڈالے، کف کونے تک فولڈ کیے، باہر سے نکل کر شاہانہ انداز میں چلتا جا رہا تھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں دروازے میں کھڑی ملازمہ نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے کوٹ تھام لیا تھا اور وہ ہال کی جانب چلا گیا۔ السلام علیکم، میری پرنسس کہاں ہے؟ زرین شاہ نے پکارتے ہوئے بولا تھا۔ زرین ڈارلنگ، ڈرائنگ روم میں اپنے انتظار میں بیٹھی نسیمہ بیگم کو سلام کرتے نظریں بے قراری سے پورے لاؤنج پر دوڑاتے بولا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میرا اپنے کمرے میں ہے، میں بہت ناراض ہوں آپ سے۔ زرین شاہ، نسیمہ بیگم اسے دیکھ کر احتراماً اپنی جگہ سے اٹھتے بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر زرین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب ہے آج لنچ کینسل۔ زرین اس مصنوعی ناراضگی کی وجہ سے اچھے سے جانتا تھا، اور یہ بھی اس کی لاڈلی پرنسس صوفے کے پیچھے چھپی اس کی باتیں سن رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ آفس سے آئے اور اس کی چھوٹی سی پرنسس اس کے انتظار کرتی لاؤنج میں نہ پائی جائے۔ وہ نسیمہ بیگم کی نشاندہی پر اس کے صوفے پر آ بیٹھا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر میرا کی ناراضگی غائب ہو چکی تھی۔ زرین نے آج اسے آئس کریم کھلانے کا وعدہ کیا تھا، جو میٹنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے پورا نہیں کر پایا تھا، مگر آئس کریم کی جگہ باہر لنچ کا سن کر میرا خوش ہوتی باہر نکل آئی تھی، اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتی اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرا ہر روز آفس آتے، ارے میری پرنسس تو یہی موجود ہے۔ زرین اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے اس کا گال چوم گیا، کیونکہ میں جانتی ہوں میرے بابا کو سرپرائز بہت پسند ہے۔ میرا نے اسے گلے میں بازو ڈالتے پیار سے کہا تھا۔ میں نے سنا ہے میری میرو ناراض ہے مجھ سے۔ زرین نے اس کا
रुख जैसा गाल खींचते हुए पूछा था। आज मुसलसल काम करते थक गया था, मगर मीरा का मुरझाया चेहरा देखा उसे किसी कीमत मंजूर नहीं था, इसलिए वो बिना 1 मिनट भी रेस्ट किए उसकी खुशी की खातिर उसे बाहर ले जाने को लिए तैयार हो गया था। और वो दोनों आज बाहर लंच करने वाले थे। उस 8 साल की मासूम गुड़िया ने उसकी जान बसी थी। मीरा इस 10 मिनट में कपड़े बदल कर आने का कहती मुलाजमा के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। हाला भी, आपको कोई बात करनी है मुझसे? ज़ुरैन नसीमा बेगम को कब से शिशुपंज में मुब्तला देखकर उससे इस्तफसार कर गया था। नसीमा बेगम उसकी बहुत पुरानी मुलाजमा थी। जब से उसने होश संभाला था तब से वो उन्हीं के घर में काम करता देख रहा था और उन्हें बहुत ही बेहद इज्जत देता था और एक तरह घर का फर्द ही मान लिया था। फिर भी नसीमा बेगम को एक झिझक रहती थी। बेटा मुनज़्ज़र हिस्सा लेकर हवाले से बात करनी थी। वो आपने उन सारी मुलाजमा को जिम्मेदारी सौंपते हुए हामी भर ली थी। नसीमा बेगम को डर था कहीं पूरी बात सुनकर वो भड़क ही ना जाए, इसलिए निहायत तहम्मुल से उसकी भाभी मुनज़्ज़र का हवाला देते हुए बोली थी, जो ज़ुरैन की भाभी होने के साथ साथ फर्स्ट कज़न भी थी, उससे काफ़ी क्लोज भी थी। ज़ुरैन भाभी चाहती हैं कि वो शादी कर लें। पहले तो वो हर बार इनकार ही करता आया है, मगर एक दिन आहार कर तंग आकर उसने हामी भर ली थी। वो सिर्फ मीरा की हाथ शादी करेगा, जो उसकी बीवी नहीं, सिर्फ मीरा की माँ बनकर रहेगी। उसके करीबी लोग यही समझते थे कि वो शादी कर चुका है और मीरा उसकी सगी औलाद है, जबकि हकीकत उसके बरक्स थी। ज़ुरैन किसी को बताने के हक़ में नहीं था और उसकी शादी के इनकार की बड़ी वजह यही थी, वो नहीं चाहता था कि मीरा उससे ज़रा भी तवज्जो बटे और उसकी मोहब्बत में ज़रा भी कमी है। मगर ये बात अपने भाई और भाभी को और हाला भी को समझाना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए सिर्फ उन लोगों की खुशी की खातिर उनकी पसंद किसी भी लड़की से शादी करने को तैयार था जिसकी जानिब वो कभी भी मुतवज्जो ना हो सके। हाला भी, मुझे भी सारी बात अच्छी तरह से याद है। क्यों, क्या हुआ? वो कहीं मुनज़्ज़र को कोई लड़की मिल तो नहीं गई? ये लड़की लंदन बैठकर मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। ज़ुरैन नसीमा बेगम की तासुरात सारी बात समझ गया था। बेटा, मिल भी गई है और उनके साथ आपका रिश्ता भी तय कर चुकी है। इस जुम्मे को निकाह है आपका। नसीमा बेगम बात खत्म करते हुए खौफज़दा नज़रों से ज़ुरैन की जानिब देखा था, मगर ज़ुरैन को गुस्सा करने के बजाय कहकर लगाते देखकर हैरान हुआ था। मुनज़्ज़र पागल हो चुकी है, इसकी बातों को सीरियस मत लिया करें, आप रेस्ट करें, मैं बात कर लूँगा उससे।